अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिद नूर और आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के हल्का नंबर 2 की सियासी सूरत-ए-हाल के ऊपर, जहाँ सियासी टेम्परेचर जो है वो बहुत बढ़ चुका है और तमाम सियासी पार्टियाँ इस वक़्त ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं और बड़े ज़ोर-ओ-शोर से अपनी सियासी मुहिम का आगाज़ कर चुकी हैं। हल्के की सियासत के हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ उम्मीदवार असेंबली हल्का नंबर 2 मोहम्मद नज़ीर इनकलाबी, जिनसे आज हम इस हवाले से बातचीत करेंगे। इनकलाबी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि जो हल्के की इस वक़्त मौजूदा सूरत-ए-हाल है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, ये नॉर्मली जो मैं समझता हूँ कि कोई ख़ास उसमें बड़ी तब्दीली नहीं है। लेकिन पिछले 4 साल में अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैंने हल्के में बहुत तरक्याती काम कराए हैं। लोगों के साथ दिन रात राब्ते में रहा हूँ। तो आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो फ़ज़ा हल्के की है वो मुस्लिम लीग के हक़ में है और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस बार हम जो है ना, वो इलेक्शन जो है वो भारी अक्सरियत से जीतेंगे। ठीक है। अच्छा, तहरीक-ए-इंसाफ और पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो उन दोनों जमाती के जो उम्मीदवार हैं वो तकरीबन कन्फर्म है, मगर दूसरी तरफ नून लीग का कोई भी उम्मीदवार अभी तक कन्फर्म नहीं है। हत्ता कि आप भी दावे से नहीं कह सकते कि मेरा टिकट कन्फर्म है, जिसकी वजह से जो मुस्लिम लीग नून का कारकुन है वो बहुत कन्फ्यूज़ है और दीगर जमातों के रुख भी कर रहा है। तो आपकी जमात अभी तक अपना जो उम्मीदवार है उसको क्यों नहीं सामने ला सकी है? गुज़ारिश ये है कि ये 4 साल जो मुस्लिम लीग जो मुझे फंड दे रही है, जो हल्के में तरक्याती काम करा रहा हूँ, तो ये क्या समझते हैं आप कि कोई अनाउंसमेंट तो अभी आया नहीं है। अनाउंसमेंट तो उस वक्त होगी जब ये टिकटें दी जाएंगी। तो पूरे आज़ाद कश्मीर में हर हल्के में जो जो आइंदा के उनके उम्मीदवार हैं, उनको वो तरक्याती फंड भी मिल रहे हैं, वो काम भी करवा रहे हैं। तो मैंने समझा कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस है या समझने में कोई इसमें दुश्वारी या दिक्कत आती है, ये आसान सी बात है। ठीक है। अच्छा, चले इसी बात को अगर लिया जाए तो गुज़िश्ता इलेक्शंस में जो लोग आपके सपोर्टर्स थे, उनमें से 3-4 लोग ऐसे हैं जो कि दावा कर रहे हैं कि इस बार मुस्लिम लीग नून का जो टिकट है वो उनका है और वो उस पर ये कह रहे हैं कि वो कन्फर्म है। तो क्या हल्का नंबर 2 के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो तक़सीम का शिकार हो चुकी है? गुजारिश ये है कि इलेक्शन लड़ना हर आदमी का हक है। हर आदमी जो है वो उसके लिए जद्दोजहद कर सकता है, वो टिकट के लिए भी जद्दोजहद कर सकता है, क्योंकि ये किसी की विरासत तो है नहीं है। जो लोगों की खिदमत करता है, जो लोगों के दरमियान रहता है, जो लोगों के काम करता है, जिसके साथ लोग होते हैं, अल्टीमेटली इलेक्शन वही लड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हर जमात में होता है कि जो पॉलिटिकल कारकुन होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि हम भी इस इलेक्शन में हैं, और मतलब है इसमें तो कोई ऐसी कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। ये सब दोस्तों का हक है, उनका राइट बनता है वो अपने लिए जद्दोजहद करें। लेकिन एंड ऑफ द डे जो जमात फैसला करेगी, मेरा ख्याल है सबको उस बात को वो तस्लीम करना पड़ेगा, इसलिए कि जमात के बगैर कोई इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। और फिर जिस तरह जमात ने मुझ पर पिछले 4 साल में एतमाद किया है, मुझे तरक्याती फंड दिए हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ कि पिछले 20-25 साल में हमारे इस हल्के में इतने काम नहीं हुए जितने ये 4 साल में हुए हैं। यहाँ पर खालकाबाद से लेकर पलाग तक बिला तखसीस इलाका, बिला तखसीस बरादरी, बिला तखसीस कोई तसब के, मैंने पूरी जो है ना वो कोशिश की है कि लोगों की जो है ना मसावी बराबरी की बुनियाद पर खिदमत करूँ। और इंशाल्लाह ताला मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैंने जो पलाग से लेकर चकसवारी खालकाबाद तक काम कराए हैं, बल्कि डेरी रुस्तम तक वो काम नजर आ रहे हैं। ये कोई मैं वो बात नहीं कर रहा जो कोई खुफिया या पोशीदा हो, वो सबके सामने, और बल्कि लोग इस बात को तस्लीम कर रहे हैं जी कि जो हमारे पिछले 50 साल में काम नहीं हुए, ये 4 साल में हुए। तो मुझे तो पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला इस इलेक्शन में लोग भरपूर तरीके से हमारे साथ चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हल्का नंबर 2 चूँकि ज़ाहिर है इस्लामगढ़ भी है, उसमें चिक्सवारी भी है, ख़ालकाबाद भी है। तो एक बात जो अक्सर देखने में आती है कि आपकी जो कैम्पेन होती है वो ज़्यादातर इस्लामगढ़ या इस इलाके में होती है। चिक्सवारी में आपकी कैम्पेन बड़ी कम देखने में मिलती है, क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शन जीतने के लिए आपको पूरे हल्के में कैम्पेन की ज़रूरत होगी या आपकी एक्टिविटीज़ जहाँ पे देखी जाएँगी तो वहीं से वोट जो है वो जमात को मिलेगा। तो ये क्या वजह है इसकी? किस तरह गुजारिश ये इलेक्शन है कि जीतेंगे आप? आपने पिछले इलेक्शन में भी देखा था कि हमने तलाक से लेकर खालकाबाद तक हर जगह पर वोट लिए थे, और इस बार भी इंशाल्लाह ताला पहले से ज्यादा हम वोट लेंगे, क्योंकि हमने ये 4 साल खिदमत किया, वो पलाक से लेकर खालकाबाद तक किया। वो सिर्फ इस्लामगढ़ तक नहीं किया, बल्कि वो खालकाबाद से इस्लामगढ़ तक नहीं है, वो खालकाबाद डेरी रुस्तम से लेकर पलाक तक जो है ना हमने लोगों के काम किए हैं।
پلاک میں کروڑوں روپے کے منصوبے میں نے دیے ہیں. اسی طرح اس پوری یونین کونسل میں, چکسواری میں, ڈانگی والا میں, تمام جگہوں پر کروڑوں روپے کا ہم نے منصوبے دیے ہیں. اگر میرا لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں تھا یا کمپیر نہیں تھی تو منصوبے ہوا میں تو نہیں ہے, وہ تو زمین پر لگے ہوئے ہیں. اور وہ لوگ جب بستے ہیں وہ وہاں لوگوں کو ان کی سہولت کے لیے منصوبے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. تو یہ ایک پروڈے کی والی بات ہو جاتی ہے جی کہ ہاں یہ الگ بات ہے کہ چونکہ مسلم لیگ روایتی طور پر خالقہ آباد سے اسلام گڑھ تک زیادہ مضبوط ہے بنسبت آگے سے, لیکن اس بار انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سرپرائز ملے گا, آگے بھی مسلم لیگ اسی طرح آپ کو مضبوط نظر آئے گی جس طرح خالقہ آباد سے اسلام گڑھ تک آپ کو نظر آتی ہے. تو آپ پھر لوگوں اس میں کے تھوڑا اس سا دعوے کو مسترد کرتے ہیں کہ آپ کی جو کمپین ہے جو آپ کا حلقہ باب ہے سیاسی, وہ اسلام گڑھ تک محدود نہیں ہے. نہیں, یہ دعویٰ لوگوں کا نہیں ہے, یہ چند کچھ لوگوں کا ہو سکتا ہے جو شاید جو ذہنی طور پر مجھے ایکسیپٹ نہ کرتے ہوں. لوگوں کو تو میں نے گزارش کیا جو یہ کروڑوں روپے کے منصوبے لگے ہیں یہ لوگوں کے لیے لگے ہیں, اور وہ لوگ اگر ساتھ نہیں ہو تو پھر فضا میں تو ہم نے لگائے نہیں ہیں. میں یہ لمبی بات ہو جائے گی, میں گن بھی سکتا ہوں کہ فلاں ایریا سے فلاں لوگ جو ہیں جو نوٹیبل لوگ ہیں وہ میرے ساتھ ہیں, وہاں ان کے ساتھ میرا رابطہ ہے, وہاں پر ہم کام کر رہے ہیں. بلکہ یہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ لوگوں نے پلاک سے لے کر خالقہ آباد ہر جگہ سے لوگوں نے جو ہے نا وہ میرے ان کاموں کو جو ہے وہ اپریسیشن دی ہے, اور لوگ مجھے جو ہے اپنے تعاون کا یقین بھی دلا رہے ہیں. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ تو ایک ذہنی سوچ ہے یا ایک پروڈے کی آپ بات کر سکتے ہیں, حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, گزشتہ الیکشن میں جب آپ الیکشن لڑے تھے تو ایک بات جو ہے وہ بڑی ڈسکس ہوئی تھی کہ وہ آپ کا آخری الیکشن ہے, اور آپ نے جو سابق وزیر تھے ان کے بیٹے کے ساتھ یہ شاید وعدہ یا کوئی معاملات اس طرح کے طے کیے تھے کہ آپ کا یہ آخری الیکشن ہے اور آپ اگلے الیکشن میں ان کی حمایت کریں گے, جبکہ کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا کوئی وعدہ کیا ہے. تو کتنے لوگوں کے ساتھ آپ نے کوئی اس طرح کے وعدے کیے ہوئے ہیں؟ گزارش یہ کوئی وراثت تو ہے نہیں ہے کہ میں نے جو اپنی وراثت کو تقسیم کر دیا, ایک کو بیٹے کو بھی دینی ہے, دوسرے کو بھی دینی ہے. یہ سیاست کا میدان ہے, جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے, جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے. یہ کوئی وعدے یادیں جو ہے سیاست میں نہ کبھی میں نے کیے, نہ میں وعدوں پر جو ہے نا وہ یقین رکھتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں تو میں بسم اللہ پڑھ کر الگ ہو جاؤں گا, اگر لوگ میرے ساتھ ہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا. یہ ایک مطلب مخصوص مثلا میں ایسے لوگوں کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ جنہوں نے پچھلے الیکشن میں ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیے, وہ بھی جو ہے فیس بک پر وہ لگا دیتے ہیں جی کہ نذیر انقلابی نے فلاں سے وعدہ کیا تھا. بات یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے, وہ سیاست نہیں ہے کہ میں آپ میرے ساتھ وعدہ کریں میں آپ سے کروں گا. بات وہ ہوگی جو لوگوں کے درمیان ہوگی, جسے لوگ ایکسیپٹ کریں گے, جن کے ساتھ لوگ ہیں وہ الیکشن لڑیں گے. اگر میرے ساتھ نہیں ہے, اگر کسی اور دوست کے ساتھ ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. یہ تو کوئی وہ بات نہیں ہے. یہ تو ایک مطلب ایسے ایک باتیں چھوڑ دی چلا دی جاتی ہے جی کہ میرا کس نے کہا تھا میرا یہ الیکشن کس جلسے میں بات ہوئی, کسی میٹنگ میں بات ہوئی, کہاں بات ہوئی. یہ فرضی باتیں ہوتی ہیں, فرضی باتیں لوگ کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کچھ عرصہ پہلے چکسواری کے اندر ایڈمنسٹریٹر کی تبدیلی ہوئی اور اس کے بعد جو سابق ایڈمنسٹریٹر تھے ظاہر ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور کچھ ان کے ساتھ اور بھی لوگ موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو جب یہ ایڈمنسٹریٹر کی تبدیلی ہوئی تو آپ کو مرکزی قیادت کی طرف سے کوئی آپ کے ساتھ مشاورت کی گئی تھی یا آپ کو اعتماد میں لیا گیا تھا اس حوالے سے؟ میری مرکزی قیادت سے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے. مرکزی قیادت نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ جی میں ہماری یہ بلکہ ہم سے وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری یہ غلطی ہے کہ اب نہ کر سکے. بہرحال میں وہ چونکہ اندرونی معاملہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں اس کے بعد میری جو صدر جماعت سے بات ہوئی ہے, جناب وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے جی کہ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی بات کی ہے. لیکن میں اس کو اس مطلب کوئی زینت نہیں بنانا چاہتا خبروں کی یا اخبارات کی, لیکن میری ان سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے ہمارے تفصیلات کو صحیح مانا جی کہ آپ کی بات درست ہے. انہوں نے ہمارے موقع کو تسلیم بھی کیا. اچھا, حلقہ نمبر 2 کی اگر بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حلقہ نمبر 2 کے اصل مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے بڑا جو اب جو ایشو ہے نا, دیگر جہاں بے شمار معاملات ہیں, مسائل ہیں, ہیلتھ کے مسائل ہیں, اسٹاف جو ہمارے تعلیمی درسگاہیں ہیں ان میں اسٹاف کی کمی ہے, جو چھوٹے موٹے بے شمار مسائل ہیں. لیکن اب جو بڑا اس وقت مسئلہ ہوا ہے چک ریام رٹھوا برج کا, کہ اس برج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اسی طرح کسی نے نہیں دے دیا تھا. لوگ اس کا نام بھی نہیں جانتے تھے کہ رٹھوا اور ریام کے درمیان کوئی جگہ بھی ہے جہاں برج بنے گا. یہ میں نے اس وقت جب 2001 میں سردار سکندر صاحب پرائم منسٹر تھے تو اس کے لیے میں نے بڑی جدوجہد کی.
میں نے اسکندر صاحب کو اپنے گھر میں کھانا دیا، چونکہ میں چکریام میں رہتا ہوں جہاں یہ برج بن رہا ہے. میں نے ان کو موقع دکھایا جی کہ یہ بھی یہاں سے یہ جگہ جو برج بنتی ہے، برج بنے گا جہاں پر، اور میرپور سے اس کا ڈسٹینس جو ہے یہ تقریباً 22-23 کلومیٹر کم ہو جائے گا، یہ 7 کلومیٹر رہ جائے گا. تو بڑی ڈیٹیل ان سے بات ہوئی. پھر میں نے جرسے میں مطالبہ کیا کہ ہمیں یہ آ چکا یہاں ایشو بنا ہوا تھا کہ تحصیلوں کا. میں نے کہا جی کہ نہ ہمیں تحصیل اسلام گڑھ میں چاہیے نہ چکسواری میں چاہیے، بلکہ آپ ہمیں اگر یہ برج ہمارا ہو جائے تو ہم یہ اس تحصیل کے جو مطالبے سے بھی ڈرا کرتے ہیں. تو میں اسکندر صاحب کا اس سلسلے میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ لمبی داستان ہے، میں مختصر بات کرتا ہوں آپ سے، کہ انہوں نے بہت کوشش کی، بلکہ اس برج میں جو ہے بے شمار سازشیں بھی ہوئی، ہمارے حلقے سے سازشیں ہوئی، اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، اس کے لیے اس کے خلاف متبادل فیزیبلٹی دی گئی تاکہ کس نے لیکن یہ سازش کس نے کی تھی؟ بیسیکلی سازش کس نے کی تھی؟ یہ تمام سابق جو ہمارے وزیر اعظم تھے، یہ ان کی طرف سے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ہم نے ان کے خلاف یہاں پروٹیسٹ بھی کیے تھے جس میں پیپلز پارٹی والے لوگ بھی شامل ہوئے تھے. تو پھر ہم نے ان سازشوں کو ناکام بنایا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس برج پر کام شروع کرایا. آپ ایک دوستوں کو، اور میں آپ کی وساطت سے بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے دوست جو ہیں بات سے ناواقف ہیں کہ اس برج کی فنڈنگ کون کر رہا ہے. اس برج کی فنڈنگ جو ہے یہ وابڈا نہیں کر رہی، اس برج کی فنڈنگ گورنمنٹ پاکستان کے اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام سے ہو رہی ہے. جی بالکل بالکل. اور اس میں اس وقت بھی ہمارے جو پی ڈی ہیں ان کے اکاؤنٹ میں 1 ارب روپیہ جو ہے وہ موجود ہے، اور 50 کروڑ روپیہ اس سال بھی رکھا گیا ہے. یہ تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے جو موجود ہے. لیکن اس میں انتہائی مجرمانہ غلطیاں ہوئی ہیں، یہ بیوروکریسی کی طرف سے بھی ہوئی ہیں. اور پھر جس دن سے یہ موجودہ حکومت پاکستان میں پی ٹی آئی کی آئی ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے کام رکے ہیں. اس برج کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. ان کا ایک وزیر آیا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ برج ہے کیا. اس نے کہا جی کہ درمیان میں ایک پلر بنتا ہے تو یہ کون سا کام ہے. وہ پلر والی بات نہیں تھی، درمیان میں جو ہے وہ باقاعدہ ایک اسٹیل سٹرکچر جو ہے برج کا وہ بنتا ہے. تو بہرحال کل بھی میری آج بھی پی ڈی سے بات ہوئی ہے کہ اگر اس پر جو ہے تیزی نہ دکھائی گئی، اگر اس میں جو بیوروکریٹس کی طرف سے جو رکاوٹیں ہیں وہ اگر ہٹائی نہ گئی تو عید کے بعد ہم سب دوستوں سے مل کر، تمام پارٹیوں سے مل کر ہم ایک عمل مرتب کریں گے. اور اس سلسلے میں چاہے ہمیں جس طرح بھی احتجاج کرنا پڑا، ہمیں بھرپور طریقے سے، شاید ہمیں روڈ بلاک کرنی پڑے، جو بھی ہوا اس منصوبے کو انشاءاللہ تعالی ہم ناکام نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے خواہ ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑی ہم دیں گے. یہ ہم نے بڑی محنت سے اس منصوبے کو شروع کرایا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ اس منصوبے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. اور کیونکہ میں اس کا بیسک محرک ہوں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھرپور جدوجہد کریں گے، اور اس میں زیادہ دیر جو ہے نا وہ ہم نے اب نہیں برداشت نہیں کریں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے. ٹھیک ہے. اچھا ظاہر ہے حکومت پاکستان کی طرف سے 1.25 ارب روپیہ جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت کو ریلیز کیا گیا، اور حکومت بھی آپ کی پارٹی کی ہے، لیکن اس کے باوجود کام بند ہے. اور کیا سمجھتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے پھر جب پارٹی آپ کی حکومت ہے؟ اور پرابلم یہ ہے کہ جو اب اس کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، تو اب جو ہے نا پھر اس چکر میں پڑ گئے جی کہ اس کی ریوائز کیا جائے نئے سرے سے. تو یہ اس کو ایک لمبا کرنے کی بات ہے. میں نے آج بھی پی ڈی سے بات کیا جی کہ جو پیسے آپ کے پاس ہیں آپ اس سے کام شروع کر سکتے ہیں، باقی جو فائل ورک ہے وہ آپ کرتے رہیں. مثلا 1.5 لاکھ روپیہ کا آپ جو ان کو آرڈر بھی دے سکتے ہیں اس کمپنی کو جی کا، یا جس کمپنی کے پاس ہے اگر وہ کمپنی نہیں کرتی ہے کسی اور کو کام الاٹ کر دیں. لیکن یہ جو جان بوجھ کر رکاوٹیں ہیں یہ بند کی جائے. تو چونکہ اس کی فنڈنگ پاکستان نے دینی ہے، فائل جو ہے پورے کشمیر کے پاس پڑی ہے، نیسپا کے پاس ہے، ان کے دفتر میں پڑی ہے. انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا جی کہ جو پہلا اگر کمپنی کرتی ہے ان کو ٹینڈر الو کریں یا ان کا کینسل کریں، کسی نئی کمپنی کو دیں. تو یہ اب چونکہ امور کشمیر کے متعلقہ باتیں ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کرنا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ امور کشمیر جو ہے وہ بھی اس سلسلے میں اپنی جو ہے نا وہ جو انہوں نے پیچھے کوتاہیاں کی ہیں وہ انہیں ختم کریں گے اور اس برج کو جو ہے مکمل کر گے. چونکہ منگلا ڈیم کی اپریزن میں ایک ہی ہمیں چیز ملی تھی، یہ جو ٹھوا چکریام برج تھا. اگر یہ بھی نہ مکمل ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی ان قربانیوں پر، جس طرح آج پاکستان کی زمینیں اس ڈیم کی وجہ سے سراب ہو رہی ہیں، پہلے سال میں 40 ارب روپیہ جو ہے نا یہ ڈیم کی وجہ سے وابڈا والوں کو پروفٹ ملا تھا. اور یہ ہمارا جو ہے یہ 5-7 ارب روپے کا سارا منصوبہ ہے، یہ پچھلے 16 سال سے جو ہے اتباع میں پڑا ہوا ہے. تو اس میں یہ جو آپ جو کوتاہیاں یا جو آپ جو یہ اس میں جو رکاوٹیں پیدا کی گئی ہیں انہیں ختم ہونا چاہیے اور اس کام کو جلد از جلد مکمل کریں تاکہ ہم بھی مجبور نہ ہوں کہ اس سلسلے پر پروٹیسٹ کریں اور خواہ ایک ایسا موقع فراہم کریں کہ شاید کوئی اور لوگ بھی جو ہے نا
اس پر پروپیگنڈا کریں کہ یہ کشمیری لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. ہم اس میں نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن اپنے حقوق کے لیے شاید ہمیں یہ اقدام کرنے پڑے. جی بالکل، ظاہر ہے حلقہ نمبر 2 کا تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ پورا بیلٹ ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ جو لوگ کوٹلی سے ڈڈیال سے اوپر سے جو بھی لوگ آ رہے ہیں وہ اس پل نہیں، کی یہ وجہ راولہ سے ان کا کوٹ آدھا یہ سفر کم ہو سکتا ہے. اچھا، اگر حلقے کی بات کی جائے، حلقے کے مسائل کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے وہ کون سے مسائل ہیں جو کہ جو موجودہ ممبر اسمبلی ہیں ان کو حل کرنے چاہیے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیے، ان پر کوئی کام نہیں کیا؟ دیکھیں جی کہ موجودہ جو ممبر اسمبلی ہیں یہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس حلقے میں نہ بجلی کے مسئلے رہنے چاہیے تھے، نہ سڑکوں کے معاملے رہنے چاہیے تھے، نہ یہ گلیاں رہنی چاہیے تھی، نہ واٹر سپلائی کے رہنے چاہیے تھے. یہ سارے مسائل وہ اسی طرح چھوڑ کر گئے ہیں. 30-40 کلو میٹر سڑکیں میں نے آپ بنوائی ہیں، تو گلیوں کے کام کیے ہیں، کم از کم کوئی 100 کے لگ بھگ اپنے ٹرانسفارمر اس حلقے میں دیے ہیں. یہ بے سارے مسائل پڑے ہوئے تھے جن کو کافی حد تک ہم نے کوشش کی ہے کہ کم کریں، لیکن ابھی بھی بہت سے مسائل باقی ہیں. پانی کے معاملات ہیں، بجلی کی شارٹیج کے معاملات ہیں، دیگر بہت سارے معاملات ہیں. تو یہ آلو تعلق تو موجود ہیں. ابھی اگر آپ ممبر اسمبلی منتخب ہو جاتے ہیں تو حلقے کے حوالے سے آپ کی کیا ترجیحات ہوں گی کہ یہ کام جو ہے وہ ہر حال میں ہونے چاہیے؟ دیکھیں جی، جو میں نے گزارش کی ہے کہ یہ جو بنیادی بیسک جو ضرورتیں ہیں انسان کی، مثلا سڑکیں ہیں، پانی ہے، بجلی ہے، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں. اور پھر اسی طرح تعلیمی جو ہمارا نظام ہے جس میں اسکولوں اور کالجوں میں ہر جگہ سٹاف کی کمی ہے. مثلا کالج بنے ہوئے ہیں، اس میں سائنس ٹیچر نہیں ہے، کیمسٹری کا ٹیچر نہیں ہے، فزکس کا ٹیچر نہیں ہے، بے شمار مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملے آپ ختم ہونے چاہیے. یہ تمام اداروں جو ہمارے ادارے ہیں ان میں جو ضرورتیں ہیں وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے، خواہ وہ ہیلتھ کا معاملہ ہو، ایجوکیشن کا معاملہ ہو، ٹرانسپورٹ کا معاملہ ہو، واٹر سپلائی کا ہو، جو بھی ہو. اس میں جو کمی ہے، بہت ساری کمی کمزوری ہیں. اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ اگر میں نے ممبر الیکٹ نہ ہو کر بھی یہ 4 سال میں اتنے کام کیے تو انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں کوشش کروں گا کہ حلقے کے جو یہ معاملات ہیں یہ ان کو حل کیا جائے. تو اچھا، اسلام گڑھ اور چکسواری کے اندر جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو اسلام گڑھ میں کوئی اسپتال ہے، نہ ہی چکسواری میں اسپتال ہے. رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، صرف ظاہرہ فرسٹ ایڈ بھی دے سکتے ہیں. تو اتنی بڑی آبادی ہے، اور اوپر سے آپ چاہتے ہیں کہ اسلام گڑھ بھی تحصیل نہ بنے، چکسواری بھی تحصیل نہ بنے، لیکن جو سٹرکچر ہے آزاد کشمیر کا وہ یہ ہے کہ اس وقت تک تحصیل ہیڈ کوارٹر یا اسپتال نہیں بن سکتا جب تک جو ہے وہ اس علاقے کو تحصیل کا درجہ نہ مل جائے. تو یہ معاملات کس طرح حل ہوں گے؟ یہ لوگوں کا اتنا بڑا مسئلہ یہ کس طرح حل ہوگا؟ گزارش یہ ہے کہ اس موقع کی مناسبت سے چونکہ ڈیم بن رہا تھا تو ہم نے کہا تھا جی کہ تحصیل ہمیں جو ہے اس کو پوسٹ پون کر دیں، یہ رہنے دیں، جو برج ہمیں دیے جائے تاکہ میرپور سے ہمارا جو ہے نا رابطہ، وہ ہاسپٹل بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، ہمارا جو ہے نا وہ سفر یہ درمیان میں کم ہو جائے. چونکہ 7 کلومیٹر اسلام گڑھ سے رہتا ہے اور چکسواری سے 20 کلومیٹر رہتا ہے میرپور. لیکن چونکہ اب حالات چینج ہو چکے ہیں، آبادی بڑھ چکی ہے، اب یہاں ہاسپٹل کی ضرورت بھی ہے. تو اس سلسلے میں ایک کنسنسس جو ہے، ایک اتفاق رائے کی ضرورت ہے جس میں ڈیولپ کر کے تحصیل کا جو ہے نا یہ بلکہ ہمارا حق بھی بنتا ہے اس حلقے کا. تو اب چونکہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں تو اس کے حالات کے مطابق جو ہے نا وہ فیصلے کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر بات کی جائے تحصیل کے حوالے سے، ظاہر ہے اسلام گڑھ جب پل کمپلیٹ ہو جائے گا، جو کہ سب کی خواہش ہے اور پرائورٹی بھی ہے سب کی کہ وہ پل بن جائے، تو اسلام گڑھ کا جو فاصلہ ہے میرپور ڈی ایچ کیو جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا 7 کلومیٹر کے فاصلے پر. تو پھر آپ اس چیز کی حمایت کریں گے کہ چکسواری کے اندر تحصیل بنے، یا کس جگہ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ بنے؟ یہ دیکھو نا جی، اس میں میں نے سمجھتا کہ اس میں اختلاف پیدا کیا جائے، چکسواری اور اسلام گڑھ میں اس میں تخصیص کی جائے. یہ مل بیٹھ کر اس کا حل نہیں کر سکتا ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا حل نہیں کر سکتا. اسی حلقے میں بنے گی، جہاں بھی بنے گی اسی حلقے میں بنے گی. تو اس میں خام خواہ جو ہے نا دوستوں نے اختلاف بنایا ہوا جی کہ چکسواری بنے، اسلام گڑھ بنے، اس میں درمیانی راستہ بھی نکل سکتا ہے. بلکہ یہ بیٹھ کر معاملہ حل ہو سکتا ہے. اس میں کوئی ایسا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آخری سوال ہے میرا آپ سے. آپ نے ظاہر متعدد الیکشنز لڑے ہیں، اور لوگوں کی طرف سے اکثر یہ گلہ سامنے آتا ہے کہ جب بھی کوئی امیدوار جو ہے وہ الیکشن لڑتا ہے تو ووٹ کے دنوں میں تو وہ بہت متحرک ہوتا ہے. جیسے ہی وہ ووٹ الیکشن ختم ہوتے ہیں تو چاہے وہ جیتیں یا ہاریں تو وہ 4 سال 4.5 سال تک جو ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتے گراؤنڈ پہ. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو ہر جگہ یہ پرابلم بنتی ہے. لوگ الیکشن کے دنوں میں آتے ہیں اور اس کے بعد نہیں ملتے، غائب ہو جاتے ہیں. ہمارے حلقے میں بھی یہی پرابلم رہا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں 4 سال لوگوں میں رہا ہوں، کیونکہ میں رہتا ادھر حلقے میں ہوں. میں 24 گھنٹے ادھر ہوتا ہوں. لوگ 24 گھنٹے مجھے آسانی سے جو اپروچ بھی کرتے ہیں، مجھے ملتے بھی ہیں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. میں اپنی بات کر سکتا ہوں کہ میں نے بھرپور 4 سال لوگوں کے درمیان رہ کر لوگوں کی خدمت کی ہے.
بہت شکریہ انقلابی صاحب، آپ سے تفصیلی بات چیت ہوئی اور حلقے کے مسائل کے حوالے سے بالخصوص جو لوگوں کے ذہنوں میں سمجھتا ہوں سوال تھے وہ آپ سے ان پر بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، تو آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔